शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है। कौमी आदाब और शरई इखलाकियात बोलने के दरमियान हायल ना होते तो वो मैं जो जुर्म उसके खिलाफ किया गया है वो मैं आपको जरूर बताता। अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जो हमें तस्वीर दिखाई गई है उसमें तशद्दुद नहीं है जी। शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है, ये ऐसे नहीं वो पूछ रहे खाता क्या है, पता होता है तो ये फिर ठिकाने लगाते हैं। मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बताते थे इन्होंने इतनी चोरी की। तो बताएं फिर नाम उन लोगों के जहाँ से आप रिपोर्टें मंगाकर रिपोर्टें लेते थे और ब्रीफिंग्स लेते थे। शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया इस्लामाबाद के लोगों को। कह रहा हूँ मैं कल मगरिब पे रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। सारे डिवीजन हेडक्वार्टर्स के ऊपर कल तहरीक इंसाफ की रैलीज निकलेंगी। कल इमरान खान एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत करेंगे जो चाइना चौक इस्लामाबाद से F9 पार्क तक होगी। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। लगता है कि आजकल पूरा पाकिस्तान डॉक्टर शहबाज गिल के मसले पर फंसा हुआ है। आज तो पीटीआई ने डॉक्टर शहबाज गिल को अपना कीमती असासा करार दे दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि कल पीटीआई चेयरमैन जनाब इमरान खान एक रैली भी निकालेंगे। साथ साथ कराची में इलेक्शन की गहमा गहमी है। न सिर्फ वहां पर कौमी असेंबली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं बल्कि पूरे कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी होना है। MKM पाकिस्तान एक अहम कोalition पार्टनर है इत्तेहादी हुकूमत की और इन इलेक्शन आने वाले इलेक्शन के हवाले से आने वाले इलेक्शन से पैदा शुदा मसाइल के हवाले से MKM पाकिस्तान की तरफ से कुछ एडवर्स वाइब्स भी आ रही हैं। हम यकीनन इस प्रोग्राम में आज के इस शो में ये भी बात करेंगे कि वहां पर मसाइल क्या हैं और 3 अलग-अलग अहम मेहमान आज हमारे रूबरू होंगे। हमारे साथ बात करेंगे साबिक मेयर कराची और MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब। उनके बाद हमारे रूबरू होंगे वजीर आजम के मुशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और प्रोग्राम के आखिर में पीटीआई का पर्सपेक्टिव देंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रूबरू हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा, साबिक मेयर कराची और अब चूंकि बल्दियात वाले इलेक्शन भी आ रहे हैं तो देखते हैं वो खुद उम्मीदवार हैं मेयरशिप के या किसी और को आगे लाते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। पहले तो मैं जरा कौमी जो इलेक्शंस हैं नेशनल असेंबली पे उनकी बात करना चाह रहा हूं। मलीर में एक सीट है, लियारी में सीट है, कुरंगी वाला हल्का है, फिर NA 245 वाला हल्का है मरहूम आमिर लियाकत हुसैन का। क्या पोजीशन है, क्या देख रहे हैं आप, कैसी वहां गहमा गहमी चल रही है? थैंक यू पराचा साहब। देखें, जाहिर है ये तो अचानक आए हैं इलेक्शंस, जो बाय इलेक्शंस आए हैं जी जी 245 और मलीर शाह फैसल और एक लियारी का है, तो इसको कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। 45 का तो 21 तारीख को है जी जी, और उसके बाद फिर ये शाह फैसल और मलीर का है। इसमें लास्ट इलेक्शन में भी नंबर 2 थे हम इन सीटों पे, तो मैं समझता हूं हमारी ही सीटें थी, ये जीती भी हमें, हमारे से तो आपको भी पता है, उस डिटेल में कहा जाए पूरा पाकिस्तान जानता है कि हमसे छीन के ये पीटीआई को दी थी हमारी सीटें, 14 सीटें, अभी तो 2 की बात हो रही है। तो लेट्स सी, उम्मीद तो हमें बहुत है, मगर जाहिर है उसके साथ बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं वो NA 245 और कुरंगी वाली सीटों की बात कर रहे हैं, शाह फैसल और मलीर। अच्छा, मलीर में तो वो हकीम बलोच साहब नहीं जीते थे नून लीग से भी, फिर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन वो अलग वो अलग सीट है, वो अलग सीट है। अच्छा, तो ये 2 सीटों के बारे में, जो एक तो लियारी वाली सीट हो गई जहां नबील गबोल साहब आ गए, वो एक बार तो आपके MNA भी रहे, अब वो इलेक्शन, ये वो सीट है जहां ख्वाजा सुहेल भाई जीते थे,
بلکہ ہرایا گیا تھا ان کو. حالانکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ نہیں یو آر دا ونر, مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی اس کیس کو آگے لے کے ہی نہیں گئی کیونکہ ظاہر ہے ان کا کینڈیڈیٹ فارغ ہو جاتا. تو یہ بس ہے, بدقسمتی ہے اپنا. نہیں, جیسے NA 245 پہ پیپلز پارٹی نے آپ کے امیدوار کے حق میں اپنا امیدوار بٹھا دیا, تو اس طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ لیاری والی سیٹ پہ یا جو ملیر والی شاہ فیصل والی آپ بتا رہے ہیں اس پہ نہیں ہو رہی؟ ہم جو کولیشن پارٹنرز ہیں, PMLN, مولانا صاحب, پیپلز پارٹی, طے یہ ہوا ہے کہ جو بھی بائی الیکشنز ہوں گے بیفور 23 جنرل الیکشن, جو بھی الیکشنز ہوں گے, جو بھی فالو اپ میں رہا ہے نمبر 2, یہ جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی. یہ طے ہوا ہے ہم سب میں, اس میں آصف صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں شہباز صاحب بھی ہیں, اس میں مولانا صاحب بھی ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی نمبر 2 ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اگر MQM نمبر 2 ہے تو یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے. جیسے کہ 45 میں پیپلز پارٹی نے بھی وڈرا کر لیا ہے, نون نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو کرنگی والی سیٹ ہے اس پہ نمبر 2 جو بھی ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے. وہ کون ہے؟ میرے ابھی اس وقت ٹپس پہ نہیں ہے شوکت بھائی نمبر 2 کا. کہ کون ہے, میں زیادہ تر توجہ دوسرے ایریاز میں دے رہا ہوں اور بلدیاتی الیکشن کے جو ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کرنے میں لگا ہوا ہوں. اچھا, یہ فرمائیے کہ اب یعنی بڑی انٹرسٹنگ سینیریو آپ کراچی الیکشن کی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کیا ہے, خود جناب عمران خان لڑ رہے ہیں, ان کے مقابلے میں NA 245 میں تو چلیں باقی جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن لیاری میں, ملیر میں, یا جو میں کرنگی بار بار کہہ رہا ہوں وہاں پر آپ بھی لڑیں گے, پیپلز پارٹی بھی لڑے گی, یا کوئی اور جماعت بھی لڑے گی, اور جناب عمران خان بھی لڑیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اسی حساب میں چلیں گے جس طرح سے ہمارے کولیشن پارٹنرز کہیں گے. میں نے جیسے کہ آپ کو ایکسپلین کیا, نمبر 2 جو ہوگا, اور اگر کوئی ایسا ہے لائک پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت نمبر 3 پہ ہے تو جیسے وہ ڈیسیشن لیں گے اس طرح سے ہم کریں گے. اگر وہ ہماری روایتی سیٹ نہیں رہی ہے تو ہم اس میں نہیں کنٹیسٹ کریں گے, اگر ہوگا بھی تو پھر ہم بٹھا دیں گے. اس قسم کے ڈیسیشنز ہوئے ہیں ہمارے آپس کے. یعنی جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب روایتی سیٹ نہیں رہی ہے تو واٹ اباؤٹ لیاری دین؟ لیاری میں جیسے وہی میں بتا رہا ہوں نا, لیاری میں پچھلی دفعہ جو الیکشن جیسے بھی ہوئے تھے, جس طرح سے جس کو جتوایا گیا تھا وہ پورا ملک جانتا ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی فرنٹ پہ ہوگی, اسی کی سیٹ روایتی سیٹ ہے یہ. تو جیسے بنے گا, جو بھی ہمارے ووٹ ہوں گے ہم پھر ان کے ساتھ اتحاد کریں گے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھوں کہ ابھی جو کوalition پارٹنر ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا صاحب, ابھی آپ کا کوئی لاہ عمل بنے گا, اتحادی بیٹھیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا اکٹھے لڑنا ہے یا علیحدہ علیحدہ لڑنا ہے. آپ اگر 23 کے الیکشن سے پہلے کی بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس کو آپ کو کہا کہ جو بھی نمبر 2 رہا ہے اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے جہاں سے یہ سیٹیں لی ہیں وہ لی نہیں گئی ہیں, وہ چھینی گئی تھیں, اور جو بھی نمبر 2 تھا اس کو ساری جماعتیں سپورٹ کریں گی. یہ بلدیات کے حوالے سے مجھے یاد ہے جب پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا, میں اس دن کراچی میں آج ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں تھا, اور بڑی بڑی خبریں آئیں کہ جتنے بھی باقی سیاسی جماعتوں کے وہاں کراچی کے پریزیڈنٹ تھے وہ سارے ہی ناظم کے الیکشن ہار گئے تھے. اب بھی وہی صورتحال ہے, یا اب جو ابھی ہرڈلز کی آپ بات کر رہے تھے, ہرڈلز ہیں کہ ویسا ریپیٹ نہیں ہوگا؟ ہاں, آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا تھا, یا ڈسکشن میں آیا تھا کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا تو سٹیک نہیں ہے کراچی کی سیٹوں پہ.
جی جی. تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو خاص طور پہ اپنی کراچی کے مینڈیٹ کو بتاؤں گا یہ کہ یہ ایک بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے, 18 کے الیکشن میں 7.5 لاکھ ووٹ پڑا ایم کیو ایم کو. ماضی میں یہ سیٹیں ایم کیو ایم کی رہی ہیں, چاہے وہ بلدیاتی حوالے سے ہوں, پروونشل, نیشنل. کراچی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب, یہ تو میرے سوچنے کی بات نہیں ہے, یہ تو جو پاکستان کو چلا رہے ہیں صاحب اقتدار, ہماری جوڈیشری, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ان کو سوچنا چاہیے یہ کہ آپ نے کراچی کے جو پاپولیشن ہے اس کو آدھا گنا, آج 3.5 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے آبادی, آپ نے سینسس میں آدھا گنا اس کو, اور پورا پاکستان ماشاءاللہ خاموش بیٹھا ہے. سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. کراچی 2 پورٹس اور ساری پاکستان کو پالتا ہے, سندھ کو پالتا ہے یہ شہر. یہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان پلتا ہے, سندھ پلتا ہے. خاموش بیٹھے ہیں. اس کے بعد آپ کو بات بتاؤں, یہ تو نمبر 1 ہے. نمبر 2, کراچی کی جو جماعت ہے ایم کیو ایم, اس کے ووٹ بینک کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اتنے حربے استعمال کیے جاتے ہیں, اربوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. جیسے کہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہوا سب کے سامنے, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے, فیصلہ ہمارے خلاف ہی آیا. وہ کیا ہے؟ حلقہ بندیاں. جس طرح سے جیری مینڈرنگ کی گئی ہے, جس طرح سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے علاقوں کی جو پاپولیشن ہے یو سی کی, وہ تو 15-20 ہزار 25 ہزار تک رکھی ہے. ہمارے علاقوں کی پاپولیشن جو ہے وہ 80 سے 90 ہزار رکھی ہے, تاکہ ان کی یو سیز بڑھ جائیں 25 ٹاؤن میں اور ہماری کم ہو جائے. اس طرح سے ہمارا ووٹ بینک ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3, انٹیریئر سندھ سے لوگوں کو جعلی ڈومسائل پہ کراچی میں لا کے نوکریاں اور حیدرآباد میں لا کے نوکریاں دی جاتی ہیں. اس سے بھی پورا سسٹم ڈیوائیڈ ہوتا ہے, اور پورا پاکستان خاموشی سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. ہر بڑی جماعت, جوڈیشری کے پاس جاؤ تو عجیب سا ڈیسیجن آتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ابھی تو کر دیا ہے, حالانکہ اسٹریٹ وائلیشن ہے سندھ گورنمنٹ کی. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے, حلقہ بندیاں آئین کی خلاف ورزی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. سب خاموش ہیں. ہم جو بھی کوشش کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں. ہم الیکشن کمیشن گئے, ہم ہائی کورٹ گئے, ہم سپریم کورٹ گئے, مگر کوئی سنوائی نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. شب خون مارا جا رہا ہے کراچی کے مینڈیٹ پہ, جان کے ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, جس کے پاس مینڈیٹ ہے کراچی کا ایم کیو ایم, اس کو لیول پلئنگ فیلڈ ہی نہیں پرووائڈ کی جا رہی. ایک تو جیری مینڈرنگ کر کے حلقہ بندیاں, اور لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے تو ہر جماعت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن کیمپین کرنے کا. جب ایم کیو ایم کے بینر لگے ہوتے ہیں وہاں سے اتار دیے جاتے ہیں. ایم کیو ایم دفتر بند ہیں, وہ کھول نہیں سکتے. تو جب اس طرح کا برتاؤ ہوگا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ عوام کا جو ووٹ بینک ہے, عوام کا جو ووٹ ہے, اس کی آپ نے قدر نہیں کی, نہیں کرنا چاہتے وہ. تو پھر جو وسیم اختر صاحب, پھر یہ جتنے آپ نے فیکٹرز گنوائے ہیں, تو پھر تاثر بھی 1-2-3 دنوں سے جو آپ کی بھی بات چیت میڈیا کے ذریعے ہم سن رہے ہیں, یا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب آج بھی کچھ فرما رہے تھے, تو کیا پھر آپ اس حتمی فیصلے پہ پہنچ گئے کوalition کو چھوڑ دیا جائے, اس گورنمنٹ سے نکلا جائے؟ دیکھیں پراچا صاحب, میں بہت سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. میں اس شہر کا شہری ہوں کہ جہاں کے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ٹیکس دے دے کے, چاہے وہ بجلی کا ہو یا پراپرٹی کا ہو یا سیلز ٹیکس ہو, ٹیکس دے دے کے تنگ آئے ہوئے ہیں. مگر ان کے شہر کا حال دیکھ لیں اگر آپ, تو کراچی سب سے بڑا سلم ہے اس وقت پاکستان کا. کراچی میں ایک کچی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن,
میں سمجھتا ہوں پورا کراچی اس وقت کچی آبادی بن چکا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھتا, کوئی توجہ نہیں دیتا جس شہر میں رہتا ہوں. تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو صاحب اقتدار ہیں, جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے پاس فائنینسز ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, فنڈز ہیں, اور وہ فنڈز ان کے نہیں ہیں, ان کے صوبوں کے. 60 سے 65% فنڈ پنجاب میں اگر لگتا ہے تو وہ کراچی کا ہے, پشاور میں اگر لگتا ہے وہ کراچی کا ہے, کوئٹہ میں اگر لگتا ہے تو وہ کراچی کا ہے. کراچی کا ٹیکس ہے جس کو پورا پاکستان کراچی چلا رہا ہے, جس کی وجہ سے. تو اور اس اپنے شہر کا حال دیکھ لیں آپ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کل آپ کراچی آ جائیں, میں ٹکٹ دوں گا اس کو اپنی جیب سے, آپ کو اسٹے بھی میں دوں گا, آپ آ جائیں کراچی. میں آپ کو کراچی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ اچھے صحافی ہو, آپ اچھے اینکر ہو, فیئر ڈیل کرتے ہو, فیئر بات کرتے ہو, اس لیے بول رہا ہوں. آپ آ جائیں کراچی, میں آپ کو کراچی وزٹ کراؤں گا کہ انسان رہ سکتا ہے یہاں, اور وہ رہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس دینے والا شخص دنیا میں سب سے لوئل ہوتا ہے اپنے ملک سے, حب الوطن ہوتا ہے جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہاں ٹیکس جو دے رہا ہے, آپ کو پتا ہے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, اور اس پہ ہی یہ شب خون مارا جا رہا ہے. اس کے مینڈیٹ کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. مختلف جماعتیں باہر سے لا کے کراچی بٹھا دی جاتی ہیں, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, جس کی جھولی میں 14 چھینی ہوئی سیٹیں, چوری کی ہوئی سیٹیں ڈال دی گئیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس شہر کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کراچی کی عوام کہہ رہی ہے, میں ان کے الفاظ دے رہا ہوں, ان کے الفاظ ہیں, یہ کراچی کے لوگوں کے الفاظ ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں میں. تو پھر ہم کیا توقع کریں؟ آپ کولیشن میں رہ رہے ہیں. سوال کیا کہ کیا آپ سنیں, آپ نے بھی وہ روایتی سوال کر دیا سیاسی کہ کیا ہم سمجھیں کہ آپ کولیشن, آپ کا انٹرسٹ میرے کولیشن سے نکلنے پہ ہے. آپ کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہو جائیں. میں تو پی ٹی آئی چھوڑ کے یہاں آیا تھا سنسیئرٹی میں کہ میرا مسئلہ حل ہوگا, میرے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا, مگر آپ پھر مجھے وہیں گھما رہے ہیں کہ آپ نکلنا جا رہے ہیں. ارے نکلنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو نکل جاؤں گا, مگر کوئی طے تو کرے. ان تینوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا, نیشنل لیڈرز ہیں, مگر آج 4 مہینے گزر چکے, ایک لفظ پورا نہیں کیا. یہ پاکستان کی عوام دیکھیں اس بات کو, کراچی کی عوام دیکھیں اس بات کو. ہم سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں کہ 7 ووٹ جو ہیں وہ جنہوں نے ہمیں ڈالے ہیں, جو ایم این اے ہیں, اس کو ہم صحیح استعمال کر لیں کراچی کے لوگوں کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے. اس میں وسیم اختر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے, اور ٹیکس پیمنٹ کی آپ نے بالکل درست بات کی کہ سب سے مشکل کام اس ملک میں ٹیکس دینا, یعنی حکومت کو دینا. ہر کوئی سوچتا ہے, دکاندار ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, فارمرز ہیں, صرف بیچارہ سیلری والا اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ دیتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما مشیر وزیر اعظم چودھری قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ساتھ ساتھ ہم پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو کے لیے سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. وزیر اعظم کے مشیر جناب چودھری قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چور صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ پی ٹی آئی شہباز گل کو اپنا اثاثہ قرار دے رہی ہے, عمران خان رات کو ملے اور اس کے بعد کل وہ ریلی بھی نکال رہے ہیں. کیا واقعی ملک صرف شہباز گل پہ پھنس گیا آ کر؟ دیکھیے پرچا صاحب, ہمارے لیے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر تو قانون نے اپنا راستہ لینا ہے, عدالت نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے. ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو میڈیا کے لیے ہے. میڈیا اس کو جس طرح پورٹرے کر رہا ہے, جتنا اس پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے, جس کو لائیو تبصرے ہو رہے ہیں, آپ سوال کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. سو میرا یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کے سوال کا جواب دینا میرا مسئلہ ہے. سو میرے لیے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کے لیے ہے. پی ٹی آئی ایک طرف کہتی ہے کہ وہ انہوں نے غلط کیا, برا کیا, گناہ کیا, ایسا نہیں ہو سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارا اثاثہ بھی ہے اور اثاثے کے حق میں جلوس بھی نکالیں گے. تو دیکھیں گے جلوس نکالتے ہیں, اگر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے تو کوئی عرض نہیں ہے, اس سے بیان جائیں گے تو جو قانون کرے گا وہ بھی دیکھیں گے.
وہ تو تشدد کا معاملہ اٹھا رہے ہیں. بابر امان صاحب نے آج اتنی بڑی پریس کانفرنس کی کہ انہوں نے کوئی عالمی تنظیموں کے حوالے دیے, انہوں نے بیٹھ کر یہی بات تو کی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ اثاثہ ہیں, ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے ان کو. جی وہ بھی اثاثہ ہیں, کہنے والے بھی اثاثہ ہیں, ہوں گے جی جن کا ہے ان سے پوچھیں کہ اثاثہ ہے کہ لائبلٹی ہے. میرے تو نہیں اثاثہ, تو میں تو بتا دیا نا کہ میرا ایشو نہیں ہے. جہاں تک تشدد ہے, تشدد نہیں ہونا چاہیے. عدالت کے اندر ایک رپورٹ جا چکی ہے جس میں تشدد کا کوئی ذکر نہیں ہے. دوسری عدالت نے رپورٹ دوبارہ مانگی ہے, منڈے کو وہ بھی چلی جائے گی, تشدد کا پتہ چل جائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. چر صاحب یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. خود عمران خان کہتے ہیں جی کہ شہباز گل سے پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کھاتے کیا ہیں, کیونکہ ان کو شک ہے کہ کہیں کھانے میں کچھ ملا نہ دیا جائے, کیونکہ 3-4 وہ پہلے اموات کا حوالہ دے رہے ہیں. راجہ صاحب, عمران خان صاحب یو ٹرن کے بادشاہ ہیں, ان کی پالیسی کا میجر کارنر سٹون ہے. وہ جھوٹ بولنے میں ان کا ملکہ کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی, عمران خان نے کہہ دیا تو کیا یہ کوئی قرآن کا حرف ہو گیا؟ وہ تو اس طرح کی بیان کرتے رہتے ہیں. پہلے ان کو سازش کی تھیوری آئی تھی کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے نکال دیا. آپ بیان دے سکتے ہیں وہ سازش درست تھی؟ انہوں نے پھر کہا مجھے میری جان کو خطرہ ہے. کیا خطرہ تھا؟ پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں. آج کل وہ فوج کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ جی فوج کیوں نہیں سیاستوں میں داخلت کرتی, فوج کیوں نہیں آئین کو توڑتی, فوج کیوں نہیں اس حکومت کو گھر بھیجتی. یہ شہباز گل سے بڑا جرم تو یہ کر رہے ہیں وہ, جو فوج کو دعوت دے رہے ہیں, جو ان کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہیں, جو ان کو روز وہ دعوتیں دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز گل کے جرم سے بڑا جرم ہے. لیکن خان صاحب نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں, تو ان کا کہنا آپ کے لیے تو بڑا ہو سکتا ہے, میرے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. اس کے لیے کیونکہ میڈیا میراتھن کرے گا تو مجھ سے آپ سوال کریں گے, میں سوال کا جواب دے دوں گا. آپ یہ نہ کہیں کہ میں اننرو ہو گیا ہوں, میں پینک ہو گیا ہوں. میں تو آپ کے کہنے پہ بول رہا ہوں. چر صاحب یہ بالکل درست بات ہے, لیکن عمران خان کھڑے ہو کے جب اداروں کو للکارتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے, یہ درست فرما رہے ہیں اور وہ اس سے انکاری بھی نہیں ہوتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کی باتیں تو ایجنسیز آ کے مجھے بتایا کرتی تھیں. وہ رادر گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے مجھے بتاتے تھے, اب آپ ان کو حکومت میں لے آئے ہیں. راجہ صاحب وہ کیا کرنے جاتے تھے ایجنسیز کے پاس 2008 میں؟ اس وقت تو گورنمنٹ میں نہیں تھے. ان کے ساتھ تو ایجنسیوں کا رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو بھی ایجنسیوں سے نہیں جانا چاہیے تھا. کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ خود اقرار کر رہے ہیں نا بہت ساری چیزوں کا. سو خان صاحب بات کرتے کرتے بہت ساری چیزیں خود بھی بتا جاتے ہیں. سو غرض یہ ہے کہ جہاں تک تعلق کسی شخص 4 سال حکومت میں رہے, آج کہتے ہیں نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا. وہ بھائی نیب آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, لیکن آپ باہر کے ملک میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں واپس جاؤں گا تو شاید خاکان کو اندر کرا دوں گا, اور پھر نیب ان کو پکڑ کے اندر کر دیتی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا پکڑ کے اندر کرایا کہ نہیں. آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں دن اریسٹ ہو جائے گا, فلاں کی بیل کینسل ہو جائے گی. جس کو آپ کہتے تھے وہ گرفتار ہوتا تھا. اس کے باوجود وہ نیب بھی آپ کے پاس, نیب کا چیئرمین بھی آپ کے پاس, اس کے ریکارڈ بھی آپ کے پاس. لہذا آج اپنا جو الزام ہے وہ دوسروں پہ دھرنا, جس طرح اپنے فیلئر جو تھے وہ امریکی سازش کے حوالے سے کر دیے گئے, اور اب نیب کا تو یہ اتمام حجت ہے. اور خان صاحب کا میرے لیے ان کے بعد کہا ہوا اتنا مقدس نہیں ہے. آپ کیونکہ بیان کر رہے ہیں, مجھ پہ سوال کر رہے ہیں, تو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان کے اوپر پینک ہو کے تو میں تو بات نہیں کر رہا. دیکھیں نا, قانونی چیزیں, لیگل چیزیں وہ تو بالکل واضح بات کرتے ہیں. فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ کوئی مائی کا لال عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا. عمران خان کہتے ہیں کہ ایک اور سازش آ رہی ہے کہ اگلے مہینے نواز شریف نے واپس آنا ہے, یہ مجھے نااہل کریں گے اور پھر ہم دونوں کو برابر کریں گے. ہے کوئی ایسی گورنمنٹ کی اسکیم؟ دیکھیے راجہ صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا, عمران خان صاحب کے پاس اب اور کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا. جو ان کے الیکشن کے دعوے تھے وہ پٹ گئے, جو حکومت میں آنے کے بعد دعوے تھے وہ پٹ گئے. 4 سال 4.25 سال حکومت میں رہنے کے بعد وہ کسی ایک بندے سے 2 سال 2.5 سال 1.5 سال ہر جماعت کے بندے کو آپ جیلوں میں رکھ چکے. ان کے خاندانوں کو, ان کی عورتوں کو کیا کیا نہیں کیا آپ نے. کسی ایک بندے سے ایک پائی نہیں نکلوا سکے آپ, کوئی ثبوت نہیں دے سکے آپ. عدالتیں آپ اٹھا کے کیس آپ کے منہ پہ مارتی رہی کہ ثبوت لاؤ, ثبوت نہیں دے سکے آپ. کیا کہا عدالتوں نے بار بار. اس کے باوجود اگر ایک شخص کہتے جاتا ہے کہ جی وہ میرے پاس نہیں تھا کنٹرول, کسی اور کے پاس تھا, ان کے سر پہ ہاتھ تھا,
تو اگر تو کسی ایک شخص کے کہنے پہ آپ نے کسی کو گناہگار اور بے گناہ ڈکلیئر کر دینا ہے تو پھر خان صاحب تو ہمیں سب کو غدار کہتے ہیں، پھر ہمیں پھانسیاں دیجیے، اللہ اللہ خیر صلاح ان کے لیے ہموار رستہ کیجیے، اور وہ کہیں کہ میں جو اکیلا بیٹھ کے حکومت کروں گا، کیونکہ جو جماعت ان کے ساتھ چلتی ہے وہ اچھی ہے، جو جماعت ان کے خلاف ہوتی ہے وہ غدار بن جاتی ہے۔ اسی طرح افراد کا حال ہے، اسی طرح اداروں کا حال ہے۔ آج وہ فوج سے کیا گلہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے، آپ نیوٹرل کیوں ہیں؟ نیوٹرل رہنے سے وہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں نیوٹرل کیوں ہیں، میرا ساتھ چلے تو آپ ٹھیک ہے، نیوٹرل ہو تو آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ آپ کے لیے محترم ہوگا، میری نظر میں تو شہباز گل سے بڑا جرم ہے۔ یہ ساری باتیں چور صاحب درست ہیں۔ ایف آئی اے کے حوالے سے پہلے انہوں نے نوٹس بھیجے، عمران خان نے کہا کہ میں بالکل ہی جواب نہیں دوں گا۔ آج ذرائع سے خبریں چلیں کہ دوسرا نوٹس بھیجیں گے، تیسرا نوٹس بھیجیں گے، اگر جواب نہیں آیا تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی حکومت ریڈی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے؟ آپ نے یہ ہنس کے کیوں پوچھا ہے؟ ایک شہباز گل تو نہیں سنبھالا جا رہا، بغاوت کا ایک مجرم وہ ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے۔ چور صاحب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ نہیں پراچا صاحب، اگر عدالت نے اس کو کہا کہ اس کو ہسپتال میں رکھے تو کیا ہمیں عدالت کا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ کیا ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں؟ کل پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا ہم عدالت کا حکم نہیں مانتے، ہم کسٹڈی نہیں دیتے، دی ہے کہ نہیں دی؟ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، لیکن ہم حکومتی اداروں کے ساتھ تصادم والی کیفیت میں نہیں جانا چاہتے، ہم ملک کو اس کا متحمل نہیں سمجھتے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیے کہ ہم کر نہیں سکتے۔ وہ آپ کو دکھا دیا کر کے، انہوں نے جس دن لانا تھا جیل سے لے کے آئے نا، ان کو سرنڈر کرنا پڑا الٹیمیٹلی، لیکن یہ عدالت کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ لیکن جسمانی ریمانڈ تو نہیں ملا نا، جسمانی ریمانڈ تو نہیں ملا نا۔ دیکھیے پراچا صاحب، میں نے ریمانڈ تو دیا ہوا ہے، لیکن وہ کیونکہ بیمار ہو گئے، انہوں نے بہانہ کر لیا، جو بھی کیا، اور وہ کورٹ کے ذریعے بھی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو اسپتال میں رکھے۔ تو ابھی جسمانی ریمانڈ کے اوپر تو جانا پڑے گا نا، جو عدالت نے دیا ہوا ہے، وہ ریمانڈ تو اپنی جگہ ہے۔ بہت شکریہ چودھری قمرالزمان کائرہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم یہی ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے ڈاکٹر شہباز گل ہی آج کل پورے پاکستان پہ چھایا ہوا ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی ان کو اثاثہ کیوں قرار دے رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا سینٹ برائے قانون و انصاف۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ایک ہی مسئلے پہ پورا ملک پھنس گیا ہے، شہباز گل صاحب کا معاملہ بظاہر ایک قانونی اور آئینی مسئلہ ہے، بظاہر وہ قانون کا مسئلہ ہے، لیکن اتنی زیادہ ہائپ کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات درست ہے کہ قانون تو اپنے قانونی مسئلہ اور آئینی مسئلہ تو ہے، لیکن جو مین ایشو ہے وہ میرا خیال ہے قانون اور آئین سے زیادہ ایشو جو آپ کے سامنے پیش آیا ہے، اور آپ کے ڈسکشن بھی جس پہ ہو رہی ہے اور آپ نے اس کی ویڈیوز بھی یقینی طور پہ دیکھی ہوگی، وہ ہے ٹارچر کا۔ کیونکہ ٹارچر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے۔ اس میں ہماری پاکستان نے یو این کی کنونشنز بھی سائن کی ہوئی ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بھی ہے، اور یہ ایک ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ایک کسٹڈی میں جو لوگ جاتے ہیں، نہ صرف شہباز گل کی بات نہیں میں کرتا، میں کہتا ہوں پاکستان میں تو یہ ایک طرح سے ایسا اتنا کرائم ہو رہا ہے اس ٹارچر کا، اس کو میں کرائم نہیں سمجھتا ہوں، کہ اس کو یہ ایک ایگزامپل والا کیس ہے، اور اس کو میں ہائی لائٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ٹارچر ایک بار ختم ہونا چاہیے کانسیپٹ ہمارے ملک سے اور ہمارے لیگل سسٹم سے، اور اس پہ جو انوالوڈ ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے کہ کس نے ٹارچر کیا، کیونکہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ باقی تو آپ کی بات درست ہے کہ قانونی اگر کوئی بات ہے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور اس کو اگر اس نے واقعی جرم کیا تو سزا بھی ملے۔ بیرسٹر صاحب، میں تو خالی یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن
کہہ دینا کہ شہباز گل ہمارا اثاثہ ہے، ایک ایسا شخص جس کی اس گفتگو کے بارے میں خود عمران خان نے کہا، ایوان بالا میں سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ نہیں اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بہت غلط اس نے بات کی. اداروں کے، آرمڈ فورسز کے رینکس اینڈ فائل میں اگر ڈویژن کوئی پیدا کرے گا تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے، پھر کیوں ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اس کو؟ جی دیکھیں، جو کچھ کہا گیا یا نہیں کہا گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس وجہ سے یہ ریلی نکل رہی ہے اور جس وجہ سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ اس کا تعلق ٹارچر سے ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے، کوئی بات کی ہے، وہ ثابت اگر ہوتی ہے ان کے خلاف، تو بالکل جو ہمارا قانون ہے اور آئین ہے اس کے مطابق ان کو سزا ملے، اس میں کوئی پروٹیسٹ کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن اگر ٹارچر کیا جائے، اور ٹارچر اس لیے کیا جائے کہ ان سے کوئی ایسی چیزیں نکلوانی ہیں یا ایسے کوئی کنفیشن نکلوانے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ یعنی کہ عمران خان صاحب کو وہ نقصان پہنچائے، اگر اس چیز کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور اس لیے ٹارچر کیا گیا تو پھر وہ ایک جائز پروٹیسٹ بنتا ہے. تو یہ اس کو دیکھنا، اس کو اس لینس سے دیکھیں آپ، کہ یہ ایک ٹارچر کے خلاف ہے، نہ کہ یہ کسی کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہے. ویسے ہاؤ سیریس دی ایلیگیشن از کہ جو کل خود جناب عمران خان نے کہا کہ میرے کھانے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پھر اس کھانے میں کچھ ملا دیں تاکہ جو پہلے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ مارنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہاؤ سیریس دس از؟ دیکھیں جی، مجھے تو ذاتی علم نہیں ہے کہ لیکن عمران خان صاحب نے اس کی ضرور وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے، اور میرے پاس کوئی وجہ نہیں کہ میں ان پہ یقین نہ کروں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل درست بات ہوگی. لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو شاید اس میں حقیقت نظر آتی ہے. اور وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کو ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اور آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کے پاس پورا حق ہے، یہی اسٹیٹ کا کام ہے. لیکن ٹارچر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کا ان سے کوئی ایسی چیز لکھوانا چاہتے ہیں جو کہ ٹارچر کے بغیر وہ نہیں کہہ سکتے. تو ان سے کوئی جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی شخص ہے خلاف آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا ان کا کوئی کنفیشن استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ ہیں جن کے وہ اسپوکس پرسن تھے یا جن کے وہ اس وقت پرسنل اسسٹنٹ تھے، جو عمران خان صاحب ہیں. تو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے تھا، تو اس میں حقیقت نظر آتی ہے. بہت شکریہ. سینیٹر سید علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو آپ نے سنا. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.